अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। क्या पंजाब की मां की हुकूमत ख़त्म होने वाली है? क्या मरीम नवाज़ वापस रायवंड के महल में जाकर बैठ जाएंगी? और क्या पंजाब के सर से अपनी मां का दस्ते शफ़क़त वाला हाथ जो है वो उठ जाएगा? नून लीग की मुबैना करप्शन की गूंज और एक वज़ीर का लंदन के अंदर अरबों रुपए का अपार्टमेंट खरीदने का भी इंकशाफ हुआ है। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि चल क्या रहा है। उससे पहले एक नाअहल तरीन वज़ीर शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, जिन्होंने एक टेलीकॉम से मुतल्लिका बिल पेश किया, और उस बिल का इन शॉर्ट समरी ये थी कि यानी कि टेलीकॉम वाले अगर चाहें कि आपने आपके घर के बाहर या घर के अंदर ये टावर लगाना है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ये टावर नहीं लगाने दूंगा, तो आपके ऊपर करोड़ों रुपया, 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब नाअहल तरीन वजीर, मेरे शेर की इस वजीर ने ये बिल पेश किया और ये बिल पास भी हुआ। इस बिल की मंजूरी भी दी गई कि आप इसको पेश भी करें। इस बिल की मंजूरी वजीर आजम के भी नॉलेज के अंदर है, लेकिन फिर भी ये बिल पेश किया गया। और उसके बाद इस बिल के ऊपर सहाफ़ियों ने जब शोर मचाया तो इस बिल की वजाहतें देना शुरू कर दी गई। अब ये बिल आते कैसे हैं? ये बिल जो है आने के ऊपर तो प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा कौन है, जिन्होंने कौम के ऊपर इतनी मेहरबानी करने की जो है वो सोचा कि इनके घर के अंदर जो है वो अगर टावर नहीं होगा तो इनको करोड़ों रुपए जो है वो हरजाना दे देना चाहिए। अब ये शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा जो है ये ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी है। इनकी काबिलियत वाहिद ये है। शीजा फातिमा साहिबा के बारे में माजिद निज़ामी सीनियर सहाफ़ी ये फरमाते हैं कि जब ये MPA बनने के लिए अपने कागजात जमा करवाने गई तो उनको आगे से कहा गया, बीबी आप तो MNA बन गई हैं, आप किधर MPA के चक्करों में पड़ रही हैं? उन्होंने कहा है मैं MPA बन गई। उन्होंने कहा मैं MNA बन गई। उन्होंने कहा हाँ आप MNA बन गई। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा मखसूस नशिस्तों पे आपको मेरे शेर ने मखसूस नशिस्त के ऊपर MNA बना दिया है। अब उसके बाद ये मोहतरमा आती हैं जिन्होंने एक अवामी वोट नहीं लिया, जिनका एक भी अवामी राब्ता नहीं है, जो कभी अवाम के अंदर नहीं गई, जिनका अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने कभी अवाम के अंदर जाकर उनके मसाइल ही नहीं सुने, उनको एक अहम तरीन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी जाती है सिर्फ इसलिए कि ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी हैं। ये उनकी अकलौती काबिलियत है। अब उसके अंदर इन्होंने पहले क्या कारनामा किया था? 40 अरब रुपए की फायरवॉल इन्होंने ली हमारे आपके टैक्सों के पैसों से। उस फायरवॉल से तहरीक इंसाफ को, एक सियासी जमात को टारगेट करके कंट्रोल करने की कोशिश की, नाकाम हो गए, बुरी तरह नाकाम हो गए। और आज की तारीख तक वो 40 अरब रुपए की फायरवॉल कहां पड़ी हुई है, वो किस इस्तेमाल में है, वो हमारे किस काम की है, किसी को नहीं पता। कौम का 40 अरब रुपया जो है वो फूंक दिया गया सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सियासी दुश्मनी निकालने के लिए। उसके ऊपर आज तक इनसे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा कि बीबी आपको किसने हक दिया ये 40 अरब रुपए जो है वो फूंकने के? कोई सवाल नहीं। अब ये करोड़ों रुपए जुर्माने का मोहतरमा बिल लेकर आ जाती हैं। उस बिल के ऊपर भी शोर मचा तो इन्होंने वजाहत देना शुरू की, हाँ जी हम इसके ऊपर अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम इसके ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब उसके ऊपर चंद मेरे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि मोहतरमा को फौरन फारिग कर देना चाहिए। और नजम सिटी साहब तो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसके अंदर कि ये जो बिल है ये ऐसे नहीं पास जो है वो किया जाता, ऐसे नहीं पेश किया जाता, ऐसे नहीं बनते ये बिल। ये सब मामला होता है नोटों का, ये सब मामला होता है पैसों का। और शाहिद मेतला साहब भी ये फरमाते हैं कि किक बैक्स की गेम होती है, कि इस तरह के बिल पास करवा कर खामोशी से टेलीकॉम सेक्टर या बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा दिया जाता है और अपने पैसे ले लिए जाते हैं। अब ये इल्जामात हैं। अब इसके ऊपर ये बातें हो रही है जी इनको जो है वो फारिग कर देना चाहिए। भाई इनको फारिग नहीं किया जा सकता। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है इनकी काबिलियत। इनकी इकलौती काबिलियत ये है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी हैं, इसके अलावा तो कोई काबिलियत नहीं है। अब अगर इनको फारिग किया जाता है तो खुदा ना खास्ता ख्वाजा आसिफ साहब का ज़मीर जाग गया, और अगर उनका ट्विटर जाग गया तो उनका ज़मीर कौन संभालेगा, उनका ट्विटर कौन संभालेगा? अगर ख्वाजा आसिफ साहब माजी के ऊपर ये बता सकते हैं कि कौन से ISI के लोग जो है वो बैठकर पॉलिसी बनवाते थे और हमारी सिमत दुरुस्त करते थे, अगर भांजी की वजारत जाने के बाद उनका ज़मीर और ट्विटर जागा और उन्होंने बता दिया कि अब कौन सा ISI वाला बैठकर पॉलिसी बनवाता है या हमारी सिमत दुरुस्त करवाता है या हमें हुकूमत में कौन किस तरह किस तरीके से लाया गया, किसकी किसके साथ कितनी डील हुई, तो वो कौन संभालेगा? तो एक तो ये जा नहीं सकते। अब इसका जो बेहतरीन हल है जो मुझे समझ में आता है, इस टेलीकॉम बिल के ऊपर शिजा फातिमा साहिबा समेत जिस जिस अरकान ने इस बिल को पास किया, जिस जिसने इसकी मंजूरी दी, सबसे पहले ये बिल आगे जाए ना ये ना जाए, एक एक जो टावर है, खंबा है,
وہ ان سب کے گھروں کے آگے جو ہے وہ لگا دینا چاہیے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ کس طرح بے شرمی سے بیٹھ کر ہم عام عوام کا حق تلفی کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کو اس طرح ہم بلیک میل کرتے ہیں کہ بل پاس کر کے اے کرنا ہے کرو، نہیں تو پھر کروڑوں روپے آپ کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے اس کے اندر، اگر وزیر اعظم صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب کے گھر کے باہر تو 2 ٹاور لگنے چاہیے، کیونکہ یہ ان کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے اپنی بھانجی کا قوم کو کہ یہ میری بھانجی ہے، یہ اس کی قابلیت ہے اور یہ اب آپ کے اوپر وزیر ہے، آپ کے ووٹوں سے نہیں آئی تو یہ اب میٹر نہیں کرتا ہے اس کے اوپر۔ بہرحال یہ ایک بےہودہ قسم کا بل جو ہے وہ لایا گیا۔ اب کیا پنجاب کی ماں کی حکومت جانے والی ہے؟ کیا پنجاب جو ہے وہ اپنی ماں کے دست شفقت سے محروم ہونے والا ہے؟ پچھلے چند دن کے اندر اگر ہم مریم نواز صاحبہ کی مصروفیات دیکھیں اور مریم نواز صاحبہ کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اجلاس کی وہ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ کچھ خوش نہیں نظر آ رہی، ان کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے ہوئے، کچھ اداسی، کچھ غمگین ان کی جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر نمایاں ہوتی ہے۔ اب یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو عید کے اوپر ہوا، یا پھر وہ ٹریٹمنٹ ہے جو اس وقت طاقتور حلقے ان کے خلاف پچ بنانے کے اوپر مصروف ہو چکے ہیں؟ پہلے ہم نے فیصل واڈا صاحب کو دیکھا، فیصل واڈا صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ان سب کی کرپشن کی فائلز ہیں، یہ انٹرنیشنلز بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، ان سب کے سکینڈلز آنے والے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شاہد میتلا صاحب ہیں وہ ڈائریکٹ ایکیوز کرتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کو، ان کو فرا گوگی کے ساتھ ملاتے ہیں کہ وہ کک بیکس کر رہی ہیں، کک بیکس کے بد میں پیسے لے رہی ہیں۔ پھر شاہد میتلا صاحب ہی یہ ٹویٹ کرتے ہیں، میں آپ کو وہ ٹویٹ جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں نون لیگ کی خواتین وزراء کے کرپشن سے بھرپور کارنامے، ایک خاتون وزیر کک بیکس اور کمیشن لے کر پاگل ہو گئی ہیں، اہل و عیال کو بھی شفٹ کر لیا تاکہ مالی لین دین اور معاملات میں آسانی ہو۔ ایک خاتون وزیر نے لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر ایون فیلڈز میں مہنگے ترین فلیٹس خرید لیے ہیں اور اس کی قیمت کوئی 5.8 ملین پاؤنڈ، لگ بھگ 2 ارب روپے کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون وزیر نے کھربوں کے کار ٹاورز کو فائدہ پہنچانے کے لیے انسانی حقوق کے متصادم نجی املاک پر قبضے کے لیے قانون سازی کروا لی۔ اب اس طرح کے الزامات اس حکومت کے اوپر لگنا شروع ہو گئے، اور پھر فیصل واڈا کی ہم پچ دیکھیں، پھر ہم دیکھیں کہ کبھی اپارٹمنٹس کی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی کرپشنز کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پرانا پلے گراؤنڈ ہے، جب بھی کسی حکومت کو بھیجنے کی تیاری کی جاتی ہے یا اس کو بخار دکھا کے نزلے کے اوپر منایا جاتا ہے، تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کی طرف سے اس طرح کی جو فائلیں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کس وزیر نے کہاں پہ کیا انویسٹمنٹ کی، کس نے کہاں سے کتنا پیسہ نکالا، کس وزیر نے کتنی کرپشن کی، یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب فیصل واڈا صاحب نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے، مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی کرپشنز ہیں، ان کی فائلیں آنے والی ہیں، ان کے انٹرنیشنل سکینڈل آنے والے ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک ادارہ فیصل واڈا صاحب کو بلانے کی جرت نہیں کر سکتا کہ محترم آپ جو یہ کلیم کر رہے ہیں ذرا آئیں ہمیں بتائیں۔ نیب بلا لے، اینٹی کرپشن بلا لے، کوئی ادارہ تو بلا لے ان کو اور ان کو کہے کہ جی آئیں بتائیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ تمام جو گیم ہے یہ صرف اور صرف کچھ چیزیں جو چل رہی ہیں، جو مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعظم بننے، بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے اور پی ٹی آئی اور مولانا کے پیچ اپ کے اوپر، ان کے ارد گرد یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ گھوم رہی ہیں، اور اس وقت مسلم لیگ نون کو ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے کارڈز دکھائے جا رہے ہیں کہ بندے دے پتر بن جاؤ، اور ہم کہتے ہیں نا کہ بندے بن جاؤ، نہیں تو تمہاری یہ فائلیں ہیں، تم نے جو کارنامے کیے ہوئے ہیں وہ سب موجود ہیں، اگر بندے بن کے نہیں چلو گے تو آلٹرنیٹ بھی موجود ہیں، اور تم لوگ بھی پھر جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہوگے۔ جس طرح فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ یا تو یہ مجھے کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں یا پھر مجھے یہ کنٹینر کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ اب جتنے بھی ہم یہ حالات اس کو ہم اوور آل دیکھیں تو ایسا تاثر ملنا کہ جو پنجاب کی حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ فوری طور پر جا رہی ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز صاحبہ فوراً اگلے کچھ 6 مہینے یا 1 سال کے اندر جا رہی ہیں، ہونے کو اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پلاٹ بننا شروع ہو گئے ہیں، گراؤنڈ بنانا شروع ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ اب یہ جو ٹک ٹاکرز کی حکومت آپ اس کو کہیں یا اس یعنی کہ حکومت سے وہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اگر میں آپ کو خواتین وزیروں کے نام بتاؤں کہ کون کون سی جو ہے وہ وزیر ہے جو یہ شاہد میتلا صاحب فرماتے ہیں، شیزرا منصب صاحبہ ہیں، ایک یہ وزیر ہیں، وجیہہ قمر صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، شزا فاطمہ خواجہ ہیں اور سلمہ بٹ صاحبہ ہیں۔ یہ 6 اس وقت خواتین وزیر ہیں، اور یہ جو شاہد میتلا صاحب ہیں جو نون لیگ کی خواتین وزراء کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، تو وہ مبینہ طور پر ان 6 میں سے ایک ہے، اور ان میں سے ایک جو وزیر ہیں
ان کے بھائی نے پوری پنڈی کا ہولڈ رکھا ہوا ہے. پورے پنڈی کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا وہ ان کے بھائی کروا رہے ہیں. اس سے بھی وہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ لاہور تو لاہور, پنڈی بھی جو ہے وہ اب جناب جو ہے وہ ہضم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ نہیں ہونے دیں گے. تو حالات جو ہیں وہ اس وقت کہیں نہ کہیں اشارے دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر پھڈا ہو سکتا ہے کسی بھی وقت, اور جب بھی یہ پھڈا ہوگا تو پی ٹی آئی کو ایک آفر ضرور دی جائے گی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے, یا پھر خان صاحب کو باہر نکال کر, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو ان کو دیکھ کے ہی جو ہے نا ان کے پسینے چھوٹ جانے ہیں, انہوں نے اپنی لندن کی ٹکٹیں جو ہیں وہ کروانا شروع کر دینی ہیں. تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اوپر بنائی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب کے جانے کا بھی کوئی سین نہیں ہے کیونکہ ہی از اے گڈ گائے, اور جس طرح ان کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو وہ بالکل اسی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. لیکن پنجاب حکومت کے اندر جو ہے وہ ایک پچ اور ایک گراؤنڈ بننے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. اچھا, کل پیٹرول کی پرائسز ہم نے دیکھی کم ہوئی, اور آپ اس حکومت کی عوام سے محبت چیک کریں کہ جیسے ہی پیٹرول کی پرائسز کم ہوتی ہیں نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے کہ تمام وزراء کے دورے بحال, بیرون ملک کے دورے بحال, پروٹوکول بحال, آنا جانا بحال, تقریبات بحال, کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ اب پیٹرول کی کفایت شاری مہم کے اوپر جو دی گئی تھی وہ سب بحال کر دی. لیکن ایک چیز بحال نہیں ہوئی, وہ تھی عام عوام کے لیے یہ جو مارکیٹس ریسٹورنٹس کا جو لاک ڈاؤن تھا وہ نہیں بحال. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ فروری میں جو جنگ چھڑی اور اس کے چند عرصے کے بعد یہ جو کفایت شاری مہم لائی گئی کہ جی بیرون ملک دورے نہیں ہونے, پروٹوکول نہیں ملنا, پیٹرول کا کم سے کم استعمال کرے, تقریبات کے اندر جو ہے وہ ختم کرے, ان کو نہ کریں, کس طرح ان کا سانس گھٹا ہوا تھا, جس طرح کسی نے حلق سے نہیں پکڑا ہوا ہوتا. ان کا سانس گھٹا ہوا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہم باہر نکلیں گے تو لوگ کہیں گے کفایت شاری مہم کہاں ہے. سب سے پہلا نوٹیفیکیشن جاری کیا انہوں نے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں یا ہمارے جو پروٹوکول ہے عیاشیاں ہیں ان کو بحال کریں پہلے, عوام کا لاک ڈاؤن ہم بعد میں بحال کر دیں گے. عوام کے لاک ڈاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو مزدوری نہیں ملتی, لوگ سارا دن دفتروں میں رہنے کے بعد رات کو ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, رات کو باہر شاپنگ کرنے جاتے ہیں, وہ بند, ابھی تک وہ نہیں کھلے جب تک میں یہ ولاگ جو ہے وہ کر رہا ہوں, وہ سب بند ہے. اور اندازہ کریں کہ اشرافیہ کا جو ہائی آکٹین جو پیٹرول ہے اس کی بھی آپ خبر سنیں. وفاقی حکومت نے امیر ترین طبقے کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے مہنگی اور لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ہائی آکٹین فیول پر عائد پیٹرولیم لیوی میں تاریخی کمی کی ہے. اور یہ تاریخی کمی جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں 214 روپے 12 پیسے فی لیٹر کی گئی ہے. یعنی کہ جتنے امیر لوگ ہیں, لگژری گاڑیاں ہیں جن کی, جو بیوروکریسی کے پاس موجود ہیں, وزراء کے پاس موجود ہیں, ان کی پیٹرول کی قیمت میں پیٹرولیم لیوی 214 روپے کم کی ہے, لگ بھگ 214 روپے. اور غریب کے لیے صرف 74 روپے انہوں نے کم کیا. غریب صرف جو ہے وہ 78 روپے کم, اور امیر کے لیے 214 روپے. تو اس حکومت کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ عوام کے ساتھ تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ عوامی ووٹ سے بنی نہیں ہے, جن کو پتہ ہے کہ ہم عوامی ووٹ سے آئے نہیں ہیں, تو پھر ہم نے عوام کے لیے کرنا بھی کیا ہے, فرق تو پڑتا نہیں. انہوں نے سانو پہلے بھی نہیں ووٹ دیتا, انہوں نے سانو آگے بھی نہیں ووٹ دینا, اپنی تو موجیں جو ہے وہ ہم جاری رکھیں. اور اس طرح کی خبریں دینے کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ خبر دینا کون سی بڑی جو ہے وہ بات ہے, خبریں تو کوئی بھی اٹھا کے دے سکتا ہے. ایک صحافی ہیں میرپور سے, سندھ والی سائڈ سے, فلک شیر صاحب, انہوں نے نا وہاں پہ ایک طاقتور مافیا تھا, اس مافیا کے خلاف انہوں نے خبر دی, اور ایک اور نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر نے بھی خبر دی. اس چینل کے رپورٹر کو فارغ کر دیا چینل نے, ان کا چلو. اور یہ جو صحافی تھے انہوں نے خبر چلائی اور یہ بار بار اس کی مافیا کو ایکسپوز کرتے رہے. تو ہوا یہ کہ ان کے اوپر جنوری 2026 میں 2023 کی ایک ایف آئی آر ڈال دی گئی, اور مارچ 2026 تک 4 ایف آئی آر میں ان کو نامزد کیا گیا اور گرفتار کیا گیا ان کو. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایک چھوٹا بیٹا جو کیڈٹ اسکول میں پڑھتا ہے, ان کو اغوا کر لیا گیا مبینہ طور پر, ساس سمیت ان کی. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ عید الفطر 14 مارچ جو ہے وہ عید الفطر کے اوپر ان کی جو ساس ہیں وہ ان کے بیٹے کو اسکول سے لینے جاتی ہیں, اور پھر یہ جو ہے فیصل آباد آ رہے ہوتے ہیں چنوٹ کی طرف, وہاں سے سندھ سے. تو راستے میں ان کو نواب شاہ پولیس جو ہے وہ مبینہ طور پر روکتی ہے رات کو تقریباً 1 بجے, اور وہ بچے اور ساس کو وہاں سے جبری طور پر لاپتہ کر لیتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں اس کو. اب اس کے بعد آج مارچ سے لے کے جون تک وہ بچہ ان کا اور ان کی جو ساس ہیں وہ لاپتہ ہے, ان کا وہ جبری گم ہے. یہ درخواستیں دیں, عدالت کے اندر یہ گئے. اب عدالت کے اندر جاتے ہیں, وہاں پر پولیس کی آپ کو پتہ ہے کہ کیا سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں,
کبھی کہا جاتا ہے ہاں جی ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے جی ابھی ہمیں ڈیٹا ریکارڈ نہیں مل رہا، تو عدالت میں بھی تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے۔ اب جو پچھلی ان کی پیشی ہوئی ہے اس میں پولیس کی جانب سے عدالت میں جو ہے وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ تحقیقات اور مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوششوں کے باوجود یہ شواہد سامنے نہیں آئے کہ لاپتہ افراد کو ضلع شہید بے نظیر پولیس نے گرفتار کیا یا حراست میں لیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ضلع میں انسپکٹر سعید نامی کوئی پولیس افسر تعینات ہی نہیں ہے اور لاپتہ افراد کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے وڑائچ ایکسپریس، یہ ایک نجی بس تھی، بس سروس سے بھی معلومات، سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر ممکنہ شواہد حاصل کرنے کی کوشش کی، تاہم متعلقہ ذرائع سے مؤثر رابطہ نہ ہو سکا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک نجی بس سروس ہے اور اس سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ڈھونڈنے کو یہ پاتال میں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، اگر پولیس چاہے، ہماری اسٹیٹ چاہے، ہماری سیکورٹی فورسز چاہیں، یہ پاتال میں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ 9 مئی والوں کو کیسے ڈھونڈا تھا؟ وہ لگا کے جیو فینسنگ لگا کے کئی کلومیٹر تک اٹھا کے لے کے گئے تھے۔ یہاں پر ایک صحافی کا بیٹا مارچ سے گم ہے، ساتھ سمیت، چھوٹا بیٹا، اور عدالتوں کو بھی کوئی خیال نہیں ہے، پولیس کو بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ وزیر ہمارے جو یہ ہے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، خود ایک صحافی ہے، خود ایک صحافی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ابھی تک خیال نہیں آیا کہ کم از کم اپنی اس کمیونٹی کا ایک بندہ، اس کا بچہ لاپتہ ہے چھوٹا، اس کی ساس لاپتہ ہے، اس کو تو ریکور کرا دوں۔ وہ ایس ایچ او کی مار والے صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، محسن نقوی صاحب کی، لیکن کوئی اس کے اوپر سنوائی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہے، کیونکہ وہ صحافی کوئی بڑا صحافی نہیں ہوگا۔ بڑا ہوتا ہے نا تگڑا صحافی ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں ڈلنا تھا، لیکن مافیا اتنا تگڑا ہے کہ آپ کا پورا نظام جو ہے وہ اس کے آگے لیٹا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مافیا کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا نہیں کر رہے ہیں اس کے مزہ۔ اچھا ایک چیز نا اس کے اوپر میں آپ کو ایڈ کروں کہ یہ صرف سندھ کے اندر نا، وہاں پر بہت زیادہ صحافیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ یہ فلک شیر صاحب بھی ان میں سے جو ہے وہ ایک ہیں، وہاں پر صحافیوں کے اوپر جبر، کیونکہ وہاں پر وڈیرا سسٹم بہت زیادہ ہے، اور وہ اتنے طاقتور سسٹم ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی ابھی تک فلک شیر کے بچے اور ساس کو جو ہے وہ برآمد نہیں کرا سکے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ مافیا کتنا طاقتور ہے، اور مافیا اس کے کنیکشن کہاں پہ ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ ان کے جو ہے وہ کنیکشن ہیں۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔